बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस न्यूज़ में शहर शहर की खबरों के साथ हूं फहद करीम। गवर्नमेंट सर्वर शहीद निशान हैदर डिग्री कॉलेज गुजरखान में कमरों की कमी के बायस तलबा मुश्किलात का शिकार हैं। हुकूमत पंजाब ने कोरोना के बायस फंड्स रोक लिए थे, मगर ताहाल ना फंड्स का इजरा हुआ ना कमरों की तामीर शुरू हो सकी। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अब्दुल सत्तार नियाजी से। जी नियाजी, आगाह कीजिएगा, तलबा को ये कमरे नामुकम्मल और इसके साथ साथ जो कहा यह जा रहा था कि जनाब कहा कि इससे पहले कि मुकम्मल कर दिया जाएगा प्रोजेक्ट, लेकिन अभी तक इस तरह से मसाइल दरपेश हैं, क्या कहना है इन तमाम तर तलबा का? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट सर्वर शहीद निशान हैदर डिग्री कॉलेज में कमरों की अदम दस्तयाबी की वजह से और कमी की वजह से यहाँ तलबा को जो तालीम का हसूल है वो उनके लिए मुश्किल हो चुका है। तकरीबन 2 साल कबल यहाँ पर जो तालीमी ब्लॉक है उसकी तामीर के लिए 20 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की गई थी, जो कोरोना वबा की वजह से रोक ली गई थी। ताहम 2 साल गुजरने के बावजूद वो रकम जो है उसका इजरा नहीं किया गया और यहाँ पर तालीमी ब्लॉक जो है वो कमरे नहीं बनाए जा रहे, जिसकी वजह से गरीब जो वालिदैन हैं उनके बच्चे जो हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस में दाखिला लेने पर मजबूर हैं। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से मुतालबा किया है कि इस मामले का नोटिस लिया जाए और तालीमी ब्लॉक के लिए जल्द फंड्स का इजरा किया जाए। डाहरावाला शहर और गिड्डनवाह के दीगर इलाका जात में खुद साख्ता महंगाई अरूज पर पहुंच गई। दीगर कोरोना अशिया के अलावा सब्जियों के दाम आसमानों से बातें करने लगे। खुद साख्ता महंगाई से परेशान शहरियों ने कंट्रोल प्राइस और असिस्टेंट कमिश्नर से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अशिया खुदनोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया, जबकि गरीब मजदूर और दिहाड़ीदार तबके की जिंदगी अजीरन बन गई है। अवामी और समाजी हलकों की हुकूमत वक्त और प्राइस कंट्रोल इंतजामिया से खुद साख्ता महंगाई के खिलाफ सख्ती से अमल दरामद करवाने की अपील की गई है। रुक करेंगे खानेवाल का, जहां गुंजान आबाद इलाके पीपल्स कॉलोनी में सीवरेज सिस्टम नाकारा होने पर रिहायशी गलियों में गंदे पानी के जौहर अहले इलाका ताफुन ज़्यादा जिंदगी गुजारने पर मजबूर। तफसीलात बता रहे हैं शेख सुहेल, आगाह कीजिएगा। शहरियों को कहना है कि ये मामला अब से नहीं बहुत पहले से है, लेकिन अब तक इस हवाले से इंतजामिया ने हमारी एक नहीं सुनी, क्या कहना है? हाँ जी बिल्कुल, खानेवाल का गुंजान आबाद इलाका है पीपल्स कॉलोनी, जो इंतहाई अबतर हालत में हुआ है और जो है सीवरेज का पानी वो अब गटरों में से निकल के घरों तक दाखिल हो चुका है। मेरे साथ मजीद अहले इलाका मौजूद है, उनसे जानेंगे उन्हें किन परेशानियों का सामना करना है। भाई ये बताइएगा, ये जो सीवरेज के पानी का मसाइल है, आपसे कितने दिनों से आप इसको फेस कर रहे हैं? ये तो तकरीबन जी वैसे तो साल हो गया तकरीबन, इस तरह ये रेगुलर ही चल रहा है कम से कम, और ये हफ्ते से ज़्यादा हो गया इस काम को। और आप सब देख सकते हैं पानी जो है वो घरों में दाखिल होने लग गया, और अक्सर जो है बच्चे बूढ़े खसूसन नमाज के लिए जाते हैं या मस्जिद में और स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम जो है उन्हें दरपेश है। जी ये प्रॉब्लम जो है ये पीपल कॉलोनी का पॉश एरिया है और इस तरह इतना सीवरेज का पानी है। भाई आप ये बताइएगा, आपने किसी आला हुकाम से या किसी ऑफिसर से, डीसी से या सीओ जो है टीएमओ जो है इफ्तिखार बंगी, उनसे किसी से आपने कहा है इस इलाके के हवाले में? जी हमने कल जो है वो यहाँ पे गए हैं, यहाँ के इलाके के अहले इलाका जो है वो कल गए हैं ऑफिस में, डीसीओ ऑफिस में और इधर टीएमए के ऑफिस में गए हैं। उन्होंने ये मसला उठाया है कल। तो मेन मसला जो ये है कि जी ये सामने मस्जिद है और इधर से ही नमाजी गुजर के जाते हैं, तो आगे मस्जिद में ये है और हादसात का बायस बन रहा है। कल रात इसमें 2 मोटरसाइकिलों वाले गिरे हैं यहाँ पे मेन चौक में, मेन जो होल है वो उबल रहा है। तो हमारी गुजारिश होगी, जो आला हुकाम है उनसे गुजारिश करते हैं कि ये पानी का मसला जो दरीना मसला है पीपल्स कॉलोनी का, वो बराए मेहरबानी इसका जल्द हल तलब कोई सलूशन पेश किया जाए इसका। जी बिल्कुल, अहले इलाका सरापा एहतजाज दिखाई देते हैं, वो यही अपील करते हैं डीसीओ खानेवाल से और सीओ के ये जो पानी का मसला बेइंतहा जो है 1 साल से ज़्यादा हो गया। इधर गलियों का सीवरेज का पानी जो मेन गटर है वो उबल कर बाहर आ गए हैं और वो पानी जो गटरों का पानी अब घरों में दाखिल हो गया। मस्जिद में आने जाने के लिए जो है लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और के अंदर तो कमिश्नर मुल्तान से अहले इलाके की यही अपील है कि इस इलाके के जो मसाइल को फिलफोर हल किया जाए। जी सुहेल, इस हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान रेलवेज प्रेम यूनियन का रेलवे मुलाजमीन को तनख्वाहें न मिलने की वजह से एहतजाज का सिलसिला जारी है, जिस पर मजीद बात कर लेते हैं खानेवाल के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे राहिल अब्बासी से। जी राहिल, बताइएगा कि रेलवे स्टेशन मुलाजमीन का क्या कहना है कि क्यों उनकी ये तमाम तर मामलात जो हैं, मुतालबात जो हैं वो हल नहीं किए जा रहे हैं, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, खानेवाल में रेलवे मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदम अदायगी के बायस सरापा एहतजाज है। इस वक्त रेलवे मुलाजमीन मौजूद है, मेरे साथ इनसे बात करते हैं।
دیکھیں جی، یہ خانیوال میں ہمارا دوسرا کیا بلکہ پورے ملک میں دوسرا پرامن احتجاج ہے۔ تنخواہوں میں تاخیر ہے اور سمجھ نہیں آتی یہ کیوں تاخیر کی جاتی ہے 10 سے 15 دنوں تک، جبکہ چھوٹے ملازم ہمارا بہت زیادہ پریشان ہیں، فاقہ کشی پہ آ چکے ہیں کہ 72 گھنٹے کے اندر اندر اگر ہمیں تنخواہیں نہ دی گئیں تو شیخ انور صاحب کے حکم پر انشاءاللہ تعالی سخت قسم کا لاہ عمل اگلا تیار کیا جائے گا۔ جی کچھ اور ملازمین موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی یہ ہمارا آج دوسرا پرامن احتجاج ہے جو کہ تنخواہیں نہ ملنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تنخواہیں کافی تاخیر کا شکار ہیں جس سے ملازمین کو بہت پریشان ہے، اور ہم نے پہلے بھی احتجاج کیا ہے لیکن اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا، اور ہمارا یہ آج کا دوسرا احتجاج ہے اور ہم نے 72 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے۔ اگر تنخواہیں ادا نہ کی گئی تو پھر ہم سخت لاہ عمل انشاءاللہ تیار کریں گے۔ جی یہ ہمارا آج دوسرا احتجاج ہے، پہلے بھی ہم ایک دفعہ کر چکے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب ہمارے مرکزی قائدین سخت قسم کا احتجاج کا ارادہ رکھتے ہیں۔ 72 گھنٹے میں اگر تنخواہیں مل گئیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو سخت قسم کا احتجاج ہوگا اور اس کی تمام تر ذمہ داری گورنمنٹ پر ہوگی، جس کی وجہ سے ہمیں تنخواہیں لیٹ مل رہی ہیں۔ جی بالکل، ملازمین نے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے وزیر ریلوے سے تنخواہوں کی فوری ادائیگی کا مطالبہ کیا ہے۔ جی بہت شکریہ راہیل، آپ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ناظرین خبر شامل کریں گے میاں چنو شہر اور گرڈانواں کی، جہاں سادہ لو شہریوں کو بلیک میلنگ اور دیگر ہتھ کنڈوں سے لوٹنے والا مسرور نامی ملزم گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کچھ روز سے یہ سلسلہ جاری رہنے کے بعد ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کو اس فراڈی شخص کا معلوم ہوا تو ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نعیم عزیز سندھو نے فوری ملزم کی گرفتاری کی ہدایت کر دی، جس پر تھانہ تلمبا پولیس نے کارروائی کرتے ملزم مسرور شیخ کو گرفتار کر کے ناجائز اسلحہ پسٹل 30 بور برآمد کر دیا۔ ملزم اس سے قبل اس طرح کی حرکتوں میں بھی ملوث پایا گیا۔ شاطر ملزم نے سابق ڈی پی او وہاڑی اور موجودہ ڈی پی او سرگودا محمد طارق عزیز صاحب کی تصویر لگا کر کمال مہارت سے ٹک ٹاک بھی بنائی تھی۔ داد ٹنڈو رحیم یار خان سے بھائی سعید آباد اور سیون شریف سے ملانے والی سڑک گزشتہ 3 ماہ سے بند ہے۔ لوگ اس وقت بھی کشتیوں پر ہی سفر کرنے پر مجبور ہیں، لیکن انتظامیہ ابھی تک راستہ بحال نہیں کر سکی، جس کی وجہ سے لوگ مصیبت میں مبتلا ہیں۔ اہل علاقہ نے جلد راستہ بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سیون شریف سمیت دیگر شہروں سے ابھی تک زمینی رابطہ منقطع ہے۔ انتظامیہ نے ابھی تک راستہ بحال کرنے کے لیے کوئی بھی اقدامات نہیں کیے۔ لوگ ابھی بھی کشتیوں پر سفر کر رہے ہیں۔ بیماری میں بھی لوگ شہروں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ 3 ماہ سے راستہ بند ہے، لیکن منتخب نمائندے اور زرعی انتظامیہ دادو منظر سے غائب ہے۔ اہل علاقہ کے مطابق ہم نے کافی مرتبہ احتجاج بھی کیا، لیکن ہماری کوئی سننے کو تیار نہیں۔ ہم اذیت میں مبتلا ہیں، کشتیوں میں سفر کر رہے ہیں اور کشتیوں والے من مانے کرائے لے رہے ہیں، لیکن حکومتی نمائندگان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ اہل علاقہ نے سندھ و وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ٹنڈو رحیم یار خان سمیت کاچھو کے دیگر علاقوں کو بھائی سعید آباد اور سیون شریف سے ملانے والی رابطہ سڑک جلد سے جلد بحال کر کے لوگوں کو اس مشکل سے نکالا جائے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ایجوکیشن ملک احسان احمد آوان کے احکامات کے مطابق ضلع خوشاب کے سرکاری اسکول میں یوم والدین کی تقریبات کا آغاز کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول ظفر آباد میں بھی ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں راجہ نور ناہی عاطف کی اس رپورٹ میں۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ایجوکیشن ڈسٹرکٹ خوشاب ملک احسان احمد آوان کے احکامات کے مطابق ضلع خوشاب کے سرکاری اسکولوں میں بھی یوم والدین کی تقریبات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول ظفر آباد رنگ پور بگور میں بھی ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت ہیڈ ماسٹر ادارہ اعظم عابد اقبال خان نے کی، جبکہ ممتاز سماجی و سیاسی شخصیت ایکس ناظم یونین کونسل رنگ پور بگور ملک غلام جعفر خان بگور، نمبردار ملک ساجد عباس بگور، اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر محمد امتیاز نسیم، لینڈ ریکارڈ آفیسر رانا محمد شہباز، ایکس ہیڈ ماسٹر محمد شیر بھٹی، ملک حاج غلام بگور، سینئر صحافی ایم نور الدین، سوشل ورکر ملک عمر عباس بگور، ڈاکٹر محمد حسین، راجہ محمد ایاد، قاری عبدالعزیز اور ملک حاجی شیر اقبال بگور نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ یوم والدین کی تقریب میں نمائندہ والدین اور ممبران اسکول کونسل بھی رونق افروز ہوئے۔ رئیس مدرسہ عابد اقبال خان نے سپاسنامہ پیش کرتے ہوئے مہمانان گرامی کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا اور ادارے کی کارکردگی پر تفصیلاً روشنی ڈالی۔ نقابت کے فرائض ٹیچر سکول اعضا ملک فیاض انور جویہ نے سر انجام دیے۔ اس موقع پر مہمانان خصوصی نے ادارے کی انتظامیہ کی کارکردگی کو شاندار الفاظ میں سراہتے ہوئے طلباء میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ اور اب بڑھتے ہیں گوجر خان کی جانب۔ اسسٹنٹ کمشنر گوجر خان کی ہدایت پر میونسپل کمیٹی کے عملے کا شہر میں تجاوزات اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف آپریشن، تجاوز کنندگان کا سامان ضبط کر کے جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ بلدیہ آفیسر حسیب صدیقی کی زیر نگرانی تجاوزات کے خلاف شہر کے مختلف بازاروں میں آپریشن کیا گیا۔ دوران آپریشن
تجاوز کنندگان کا سامان ضبط کرتے ہوئے 18,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا، جبکہ بازار میں اشیاء خوردونوش کی قیمتیں بھی چیک کی گئیں اور شہریوں سے سرکاری نرخ سے زائد رقم وصول کرنے پر دکانداروں کو 8,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ راولپنڈی میں شہریوں کو معیاری خوراک کی فراہمی کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی راولپنڈی میں کارروائیاں جاری ہیں۔ چیکنگ کے دوران 567 کلو ملاوٹی مسالہ جات اور 240 کلو چائے سمیت بھاری مقدار میں باسی سبزیاں تلف کر دی گئی ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں راولپنڈی سے ہمارے بیورو چیف عابد عباسی کی اس رپورٹ میں۔ جی، شہریوں کو معیاری خوراک کی فراہمی کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی راولپنڈی میں کارروائیاں جاری ہیں۔ چیکنگ کے دوران 567 کلو ملاوٹی مسالہ جات اور 240 کلو چائے سمیت بھاری مقدار میں باسی سبزیوں کو تلف کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کے مطابق بنی چوک میں کارروائی کرتے ہوئے جال سازی پر ایک گرائنڈنگ یونٹ کی پروڈکشن بند کی گئی ہے، جبکہ مسالہ جات میں مختلف رنگوں اور دیگر اجزاء کی ملاوٹ کی جا رہی تھی۔ فوڈ سیفٹی ٹیم نے عالم خان روڈ پر کارروائی کرتے ہوئے ملاوٹی چائے سپلائی کرنے والے گودام کو بھی پکڑ لیا۔ قواعد و ضوابط کی سنگین خلاف ورزی پر گودام کے مالک کو 50,000 روپے جرمانہ کیا گیا ہے۔ اس موقع پر سیفٹی ٹیمز کا کہنا تھا کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیموں نے راولپنڈی شہر میں لگائے گئے مختلف سنڈے بازاروں کو بھی چیک کیا ہے۔ باسی سبزیوں اور ناقص مسالہ جات کو بھی تلف کیا گیا ہے، جبکہ معمولی نقائص پر 103 پوائنٹس کو وارننگ نوٹس بھی جاری کیے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ صحت دشمن عناصر کے خلاف صوبہ بھر میں سخت ایکشن لیا جا رہا ہے۔ عامر عباسی، بیورو چیف، وائس نیوز، راولپنڈی۔ جھنگ میں آل پاکستان راجپوت ایسوسی ایشن کی تقریب میں حلف برداری کے موقع پر پوری قوم کا پاک آرمی کی قیادت پر اطمینان کا اظہار۔ پاک افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہنے کا حلف دیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں جھنگ سے عمران انصاری۔ جنگ میں آل پاکستان راجپوت ایسوسی ایشن کی تقریب حلف برداری منعقد ہوئی، جس میں 9 منتخب عہدیداران نے حلف اٹھایا۔ اس موقع پر ملک بھر سے تمام راجپوت برادری اور ملک کی نامور شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب میں ملک بھر کی راجپوت برادری نے پاک افواج کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے حلف دیا کہ پوری قوم ہر حال میں پاک افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ 11 سال سے سٹرگل کر رہے ہیں ہم۔ آج ہماری قوم کے جو عہدیداران ہیں ان کی حلف برداری تھی۔ حلف برداری کے بعد ہم نے عزم کیا ہے اس قوم کو ساتھ لے کے چلیں گے، اور اوٹ برادری کے علاوہ دیگر قوموں کے ساتھ بھی ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ پاک آرمی زندہ باد، پاک فوج سلام۔ حلفاً اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ ہم جیسے برادری کے ساتھ مخلص ہیں، ایسے ہی انشاءاللہ پورے پاکستان کی اوٹ راجپوت برادری پاک آرمی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور پاک آرمی ہمارا قیمتی اثاثہ ہے، ہمارے سر کے تاج ہے۔ تقریب کے شرکا نے پاک افواج کے حق میں نعرے لگائے اور ملک دشمن عناصر کو پیغام دیا کہ ملک کی ترقی، سلامتی اور امن کے لیے پاک افواج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیمرہ مین کے ہمراہ عمران انصاری، وائس نیوز، جھنگ۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر شالیمار کے مختلف علاقوں میں شیشہ کیفے کی خلاف کارروائی۔ قانون کی خلاف ورزی کرنے پر 3 شیشہ کیفے سیل کر دیے گئے اور 3 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے تمام لوگوں سے درخواست کی ہے کہ وہ اپنے صارفین کو شیشہ پیش کرنا بند کریں۔ وزارت صحت اس کاروبار کو ریگولیٹ کرنے کے لیے قواعد بنانے کی تیاری کرے۔ قواعد و ضوابط کو حتمی شکل دینے تک عوامی مقامات پر شیشے کے استعمال پر پابندی رہے گی۔ دوسری جانب اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر عرفان نواز میمن کی ہی ہدایت پر اور عوامی شکایات کے ازالے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر پوٹوہار کا محکمہ خوراک کی ICTA ٹیم اور اس کے ساتھ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیمز کے ہمراہ فیکٹریوں کا معائنہ۔ فوڈ قوانین اور حفظان صحت کے معیار کے مطابق نہ ہونے اور خوراک کے معیار کی سنگین خلاف ورزیوں پر 4 فیکٹریوں کو سیل کر دیا گیا، 2 فیکٹریوں پر جرمانے عائد کیے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر پوٹوہار نے فیکٹریوں کے کھانے کے معیار کو بہتر بنانے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے وارننگ بھی دی۔ اسلام آباد میں اسسٹنٹ کمشنر سیکریٹریٹ کا ICT انتظامیہ NHACDANLC کا اسلام آباد پولیس کے ساتھ مل کر عارضی تجاوزات اور غیر قانونی تعمیرات کے خلاف انسدادی تجاوزات آپریشن۔ متعدد عارضی تعمیرات کو مسمار کر دیا گیا۔ سملی ڈیم روڈ سے بھی عارضی تجاوزات ہٹا دی گئیں۔ وزن و پیمائش ایکٹ کے تحت ناقص ریڈنگ کے بارے میں عام لوگوں کی شکایات موصول ہونے کے بعد ایک پیٹرول پمپ کو سیل کر دیا گیا۔ دیگر کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے خلاف ورزی کرنے والوں پر جرمانے عائد کیے گئے، وارننگ بھی دی گئی۔ واضح ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر عارضی تجاوزات، غیر قانونی تعمیرات اور دیگر کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ اسلام آباد کے بلدیاتی سیاست میں ترنول پرانی آبادی نے سیاست کی نظر ہونے والے مین روڈ نہ بننے کی وجہ سے بلدیاتی الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان۔ اہلیان ترنول احتجاج کے ساتھ GT روڈ تک علامتی واک اور علاقے میں مختلف مقامات پر بینرز بھی آویزاں کر دیے۔ اہلیان ترنول میں
بابر عظیم خان، شہاب خان سجاد عباسی، حاجی یاسین ملک عقیل زرین، حاجی جاوید اسف خان، ارشد خان، رضوان محبت خان اور شانی خان اور دیگر سماجی رہنماؤں نے شرکت کی۔ اہلیان ترنول کی جانب سے کہا گیا کہ گزشتہ 15 سالوں میں سابق منتخب نمائندے اسد عمر اور انجم عقیل خان نے جھوٹے وعدے کیے اور کاغذوں میں پختہ روڈوں کے کئی میگا پروجیکٹس اپنے اپنے ادوار میں جاری کیے، تاہم وعدے کسی ایک نے بھی پورے نہیں کیے۔ وعدوں کی سیاست کا دور ختم ہو چکا، اب عوام کام مانگتے ہیں، عملی سیاست کو سلام پیش کرتے ہیں۔ غریب عوام تو اپنے بنیادی مسائل کا حل ہی چاہتے ہیں۔ ترنول میں منتخب نمائندوں کا رویہ عوام کے ساتھ افریقہ سے لائے گئے غلاموں کا سا ہے۔ کئی خاندان ترنول سے نقل مکانی کر چکے، جنازہ بھی گزارنے کی جگہ نہیں، بچے اسکولوں میں جاتے وقت گر کر زخمی ہو جاتے ہیں۔ بنارس عباسی نے دھمکی دی کہ ان کا مطالبہ پورا نہ کیا گیا تو الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے۔ اپوزیشن لیڈر چودھری لطیف اکبر اور سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کی مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی، جس میں ان کا کہنا تھا کہ ہم بلدیاتی انتخابات کے حق میں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ایک ہی وقت میں ہوں، جو کہتے ہیں ہم انتخابات سے فرار چاہتے ہیں وہ جان لیں کہ ہم مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں۔ اپوزیشن لیڈر چودھری لطیف اکبر نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے کس کے کہنے پر پریس کانفرنس کی؟ کیا وہ خود فیصلہ نہیں کر سکتے؟ اگر وفاقی حکومت سیکیورٹی فورسز فراہم نہیں کر رہی تو ہمارے کشمیر میں جو فوج تعینات ہے ان سے ڈیوٹی سر انجام کی جائے، ڈیوٹی ان کے سپورٹ کی جائے۔ جبکہ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق الیکشن ایک ہی دن کروائے جائیں، 3 مراحل میں الیکشن کسی صورت قبول نہیں، ہم احتجاج کے طور پر الیکشن میں حصہ لیں گے۔ روڑی میں کنڈی فارم کے قریب قومی شاہراہ کو تیز رفتار ٹرالر اور وین میں تصادم کے نتیجے میں 8 مسافر زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کا تعلقہ ہسپتال روڑی پہنچا دیا گیا، ایک زخمی کی حالت تشویشناک، سکھر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق موقع پر پہنچ کر تمام مسافروں کو تعلقہ ہسپتال روڑی پہنچایا گیا، جہاں ایک زخمی کی حالت تشویشناک ہونے کی وجہ سے اسے سکھر ہسپتال لے جایا گیا تھا۔ دوسری جانب پولیس نے ٹرالر اور وین کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ رحیم یار خان میں اساتذہ گھروں میں نوبت فاقہ کشی پر پہنچ گئی۔ 18 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے پر اساتذہ کا ڈی سی آفس چوک بند کر کے احتجاجی مظاہرہ، مطالبات کے حق میں نعرے بازی۔ احتجاج کرتے ہوئے اساتذہ کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے دور میں 7,000 تنخواہ اور وہ بھی 18 ماہ سے نہ ملے، گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ چکے ہیں، کوئی پوچھنے والا تک نہیں۔ مظاہرین نے وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے فوری ان کو دیگر صوبوں کی طرح تنخواہیں بڑھا کر محکمہ تعلیم میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مطالبات نہ مانے گئے تو احتجاج کا دائرہ کار مزید وسیع کیا جائے گا۔ دادو جوہی میں اصطلاح متاثرین کے ساتھ نادرا کی ناانصافیاں، کرپشن خوری بڑھ گئی، سندھ یونائیٹڈ پارٹی مقامی متاثرین کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ سندھ یونائیٹڈ جوہی کے صدر حاجی غلام قادر لاغاری جمن حبر مرید حبر نے پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے کہا کہ متاثرین کو نادرا شناختی کارڈ میں سہولتیں فراہم کرنے کی بجائے رشوت کا بازار گرم کر دیا ہے۔ دور دراز آنے والے متاثرین کو رشوت نہ دینے پر 11 بجے عام ٹوکن بند کر کے 2500 والے ٹوکن لینے پر مجبور کیا جا رہا ہے، جبکہ نئے شناختی کارڈ بناتے وقت نوجوانوں کے دستاویزی ثبوت پورے ہونے کے باوجود رشوت طلب کرنے پر یہاں پر نادرا کے دفتر کے چکر لگوائے جاتے ہیں۔ اور نئے وزیر داخلہ چیئرمین نادرا ڈی جی ایف آئی اے ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے کراچی سے نوٹس دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کریں گے مردان کا، جہاں ڈپٹی کمشنر حبیب اللہ عارف کی ہدایت پر اسسٹنٹ عائشہ طاہر کی عارضی اور مستقل تجاوزات کے خلاف جاری آپریشن کے دوران پاکستان چوک سے فٹ پاتھ پر رکھے سامان کو حراست میں لے کر کئی افراد کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات نہیں ہیں رفاق بادشاہ اپنی اس رپورٹ میں۔ اسسٹنٹ کمشنر عائشہ طاہر کی ٹریفک پولیس اور ٹی ایم اے انکروچمنٹ اسٹاف کے ہمراہ شہری علاقے میں عارضی اور مستقل تجاوزات کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے فٹ پاتھ اور سڑکوں کے دونوں اطراف پر کیے گئے عارضی اور مستقل تجاوزات کو ہٹا کر فٹ پاتھوں پر رکھے سامان کو سرکاری تحویل میں لیا ہے۔ غیر قانونی پارکنگ بنانے اور ناجائز تجاوزات پر کئی تاجروں کو جرمانہ کر کے تجاوزات ہٹانے کی سختی سے ہدایت کی۔ میڈیا سے گفتگو میں اسسٹنٹ کمشنر مردان عائشہ طاہر نے واضح کیا کہ سرکاری اراضی پر تجاوزات کرنے والوں کے خلاف سختی سے کارروائی کی جائے گی۔ اس تجاوزات کی وجہ سے نہ صرف پیدل چلنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بلکہ ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوتی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ رفاق بادشاہ، مردان۔ منصہرہ میں صوبائی حکومت کی جانب سے صوبے بھر میں بلدیاتی الیکشن کو ہوئے 8 ماہ کا عرصہ گزرنے کے باوجود بلدیاتی سسٹم کو غیر فعال رکھنے، ترقیاتی فنڈ جاری نہ کرنے پر منصہرہ کے بلدیاتی نمائندوں کا احتجاج۔ اس موقع پر پریس کلب ہال میں مظاہرین سے خطاب کرتے مقررین تحصیل چیئرمین منصہرہ شیخ محمد شفیع
اور دیگر نے کہا کہ صوبائی حکومت کی جانب سے صوبے میں بلدیاتی انتخابات کے بعد 8 ماہ سے زائد کا عرصہ گزرنے کے باوجود بلدیاتی سسٹم کو غیر فعال رکھا ہوا ہے۔ نہ ہی بجٹ میں بلدیاتی اداروں کے لیے مختص فنڈ جاری کیے گئے، بلکہ تحصیل سطح پر پریزائڈنگ آفیسر کے انتخاب تک نہیں کروائے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بلدیاتی اداروں کو فنڈ نہ ملنے سے عوامی مسائل حل نہیں ہو رہے اور بلدیاتی ادارے بھی غیر فعال ہیں۔ ہم بلدیاتی نمائندوں اور عوام کے حقوق کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ جمعرات کے روز پشاور صوبائی اسمبلی کے سامنے صوبہ بھر کے نمائندے احتجاجی دھرنا بھی دیں گے، جس میں بھرپور شرکت کی جائے گی۔ منڈی باہودین کے تھانہ ملک فال کے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر سید غضنفر عباس شاہ کے ملزمان گرفتار، 6 کلو سے زائد چرس برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اس موقع پر سید غضنفر عباس شاہ نے میڈیا کو بتایا کہ تھانہ ملک فال کے حدود میں غیر قانونی دھندہ کرنے کی منشیات کی خرید و فروخت، ناجائز اسلحہ رکھنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ منشیات چرس ہمارے نوجوانوں کی تباہی کا سبب بنی ہوئی ہے، جس کے خاتمے کے لیے تمام تر اقدامات برے کار لائے جا رہے ہیں۔ عوام اور میڈیا پولیس کو آگاہ کرے، غیر قانونی ناجائز دھندہ کرنے والوں کے بارے میں آگاہ کرے، کارروائی ہوگی۔ منڈی باہودین میں ایوان صنعت و تجارت کے صدر پیر سید حیدر رضا نقوی کی قیادت میں پاک فوج زندہ باد قیادت میں ریلی نکالی گئی، جو مختلف بازاروں سے ہوتی پریس کلب کے سامنے پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کے شرکاء نے فوج کے حق میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے۔ ریلی میں چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے عہدیداران، اراکین، ایگزیکٹو باڈی اور شہر کے تمام کاروباری حلقوں نے شرکت کی۔ ریلی پریس کلب کے سامنے پہنچی تو چاروں طرف کی ٹریفک بلاک ہو گئی اور لمبی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ اس موقع پر ریلی کے شرکاء سے چیمبر آف کامرس کے صدر پیر سید حیدر رضا نقوی، کیپٹن ریٹائرڈ تیمور احمد اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے مسلح افواج کی لازوال قربانیوں کو ان کی بدولت دشمن کی تمام چالیں ناکام ہو گئیں، لیکن پوری قوم کی حمایت سے اندرونی بیرونی سازشوں کا بھی منہ توڑ جواب دیا گیا۔ پاک فوج ہماری ریڈ لائن ہے، جو اس کو کراس کرنے کی کوشش کرے گا۔ پوری قوم متحد ہے اور پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی اس سازش کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہے گی۔ بعد ازاں پرامن طور پر ریلی منتشر ہو گئی۔ اس میں بات کریں گے رحیم یار خان کے ڈپٹی کمشنر سلمان خان لودھی کی، جنہوں نے دیہی مراکز صحت کو ٹیسٹ مابا کا سرپرائز وزٹ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر سرمد علی بھاگت بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر کا نوٹس سی ای او ہیلتھ کو سینئر میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کو شو کاز نوٹس دینے کی ہدایت۔ ہسپتال میں ادویات کی موجودگی کے باوجود باہر سے ادویات منگوانے پر ڈی ڈی او ہیلتھ کو انکوائری کے احکامات۔ ہسپتال میں مریضوں کو ادویات کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ مریضوں کے علاج معالجے کے عمل میں کسی بھی لمحہ تعطل نہیں آنا چاہیے۔ ہسپتالوں میں ڈاکٹرز اور اسٹاف کی 100% حاضری یقینی بنائی جائے۔ کوٹس مابا دیہی مراکز صحت کو آئندہ ہفتے تک نئی عمارت میں منتقل کر دیا جائے گا۔ رورل ہیلتھ سینٹرز اور بنیادی مراکز صحت کی انسپیکشنز کا عمل جاری رہے گا۔ طبی انتظامات میں رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی۔ تحصیل دینا میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی ہدایت پر حقیقی آزادی لانگ مارچ کے سلسلے میں NA-60 کے امیدوار چودھری فاق شیرباز کی جانب سے مشاورتی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ پرتکلف اشاعیہ بھی دیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے فیصل محمود سے۔ جی فیصل، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں جیلم کی تحصیل دینا میں۔ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک مشاورتی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عنوان الحق مغل موجود ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ 26 تاریخ کو عمران خان صاحب نے جو کال دی ہے اس حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ انشاءاللہ جی 26 نومبر کو ہمارے قائد جو دیکھیں الحمدللہ اللہ پاک نے اس حادثے میں ان کو محفوظ رکھا، اور آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ جس ٹائم خان صاحب ادھر پہنچیں گے اس سے پہلے اتنا بڑا کراؤڈ کبھی بھی نہیں آیا ہوگا جو اس دفعہ آئے گا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ دینا، تحصیل سواوا، تحصیل جیلم، تحصیل پنڈادر خان انشاءاللہ تعالی اس طرح لوگ نکلیں گے کہ، اور میری یہ اپیل بھی ہے لوگوں سے کہ آپ بزرگ، بچے، بوڑھے سب نکلیں، اور 26 نومبر کو ایک انقلاب جو نظر آنا چاہیے، اور ہمارے خان کا استقبال ایسا ہونا چاہیے کہ جس طرح اللہ پاک نے ان کی جان کی حفاظت کی ہے، ہم ان کا اس شایان شان استقبال کریں گے انشاءاللہ۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اس مشاورتی میٹنگ میں چاروں تحصیلوں سے کارکنان نے کثیر تعداد میں شرکت کی ہے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ حقیقی آزادی مارچ میں عمران خان صاحب کی کال پر ہم راولپنڈی پہنچیں گے اور بھرپور طریقے سے حقیقی آزادی مارچ میں شرکت کریں گے۔ ہمارے نمائندے فیصل اس حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ فیصل آپ کا۔ بڑھتے ہیں فیصل آباد کی جانب، جہاں دوسرے روز بھی احتجاج جاری ہے۔ سرگودا روڈ پر ایڈن آرچرڈ ہاؤسنگ کالونی کے رہائشیوں کو ضلع کونسل چوک میں
احتجاج ہاؤسنگ کالونی انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی اور ضلعی کونسل چوک کو ٹریفک کے لیے بلاک کر دیا گیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ سہولیات کے نام پہ فیس لی گئی، شکایات کرنے پر دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ ہم نے ڈپٹی کمشنر اور دیگر متعلقہ حکام کو درخواستیں بھی دیں مگر سنوائی نہ ہو سکی۔ مظاہرین کے مطابق 100 روپے یونٹ کے حساب سے بجلی کا بل ادا نہ کرنے پر انتظامیہ نے کالونی کا کنیکشن کاٹ دیا۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ متعلقہ حکام ریاست ڈوگر نامی قبضہ مافیا سے ہماری جان چھڑائیں اور سابقہ ریٹ 40 روپے یونٹ کے حساب سے بجلی سپلائی بحال کی جائے۔ اور ناظرین اب رخ کریں گے گوجرانوالہ کا، جہاں پر نامعلوم شخص بینکوں کے اے ٹی ایمز کو نشانہ بنانے لگے۔ اے ٹی ایم استعمال کرتے نظر آتا ہے، مشین میں ایلفی ڈال کر چلا جاتا ہے۔ ایس پی رضوان تانی کا کہنا تھا کہ ایک ہفتے کے دوران 20 مشینوں میں ایلفی ڈالی گئی۔ ایلفی سے 2 سے 3 لاکھ کا نقصان ہوتا ہے۔ بینک مینیجر سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزم کی شناخت کر رہے ہیں۔ اور اس وقت آپ کو براہ راست جہلم لیے چل رہے ہیں، جہاں مسلم لیگ نون کے رہنما ملک ابرار وہی ہیں۔ تھانہ سے گھڑی چلانے والا آگے گئے کون پکڑے گا؟ میرے بھائیوں، میں حیران ہوں، پاکستان کے اندر بڑے بڑے چور دیکھے، ڈاکو دیکھے، لیکن وہ اپنی بیویوں یا ان کی سہیلیوں سے ڈاکے نہیں ڈلواتے۔ اس شخص نے اپنی بیوی اور اس کی دوست کو ڈاکو بنا دیا۔ جہلم سے براہ راست آپ نے خطاب ملاحظہ فرما ملک ابرار ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے تھے۔ اور اب بلٹن میں شامل کریں قصور کے نواحی علاقہ وڈانہ سے اغوا ہونے والے 7 سالہ ایان کی نواحی گاؤں وڈانہ سے 7 سالہ ایان چند گھنٹے قبل گھر سے باہر کھیلنے گیا اور رات گئے بچے کی لاش فیروز پور روڈ اقبال نگر گندے نالے سے برآمد ہوئی۔ پولیس نے لاش کو قبضے میں لے کر ہسپتال منتقل کر دیا۔ تھانہ مصطفیٰ آباد پولیس نے بچے کی والد کی درخواست پر ایک ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر دیا۔ ناظرین سردیوں کی آمد ہے۔ موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی کچا کھو کے شہری اپنے فیملیز کے لیے، بچوں کے لیے ڈرائی فروٹس خرید رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے جام امتیاز حسین سے۔ جی امتیاز، آگاہ کیجیے گا، سردیوں کے آغاز کے ساتھ ہی شہری دیگر تمام سے ضروری چیزوں کے ساتھ ساتھ ڈرائی فروٹس بھی خرید رہے ہیں، کیا کہنا ہے ان کا اس حوالے سے؟ جی بالکل، موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی خشک میوجات میں پہلے کی نسبت بے تحاشا اضافہ ہو چکا ہے۔ کچے کو کے شہری خشک میوجات خریدنے آئے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بھائی بتائیے گا۔ جی یہاں پر ڈرائی فروٹ وغیرہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ بچوں کی خواہش تھی کہ ہمیں ڈرائی فروٹ وغیرہ میوہ جات جو ہے وہ ہمیں لا کر دیں، تو جب یہاں دکان پر پہنچے ہیں لینے کے لیے تو پہلے کی نسبت 4 گنا زیادہ ریٹ بڑھ گئے ہیں۔ قوت خرید تو نہیں ہے لیکن بچوں کو خوش بھی کرنا ہے، اس لیے مجبوری ہے کہ بچوں کے لیے ڈرائی فروٹ وغیرہ پہلے کی نسبت تو نہیں خرید سکتے لیکن جتنا کم سے کم ہے وہ ہم خرید رہے ہیں۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے شہری کی گفتگو سنی، اس کا کہنا ہے کہ ایک طرف تو شہری مہنگائی کا رونا رو رہا ہے اور دوسری طرف بچوں کی ڈیمانڈ بھی پوری کر رہا ہے۔ جی رخ کریں گے گوجرانوالہ کا، جہاں پر ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کا مجسٹریٹ کے ساتھ وزیرآباد میں چھاپا۔ پرویز الہی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا آڈٹ آفیسر 1 لاکھ رشوت لیتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا۔ رانا محمد افضل نے بلز کلیئر کرنے کے پارٹی سے 1 لاکھ رشوت مانگی، جو وہ رشوت لیتے ہی پکڑا گیا۔ رائس افضل حسین آڈیٹر کے پاس ڈائریکٹر فائنانس کا چارج تھا اور رشوت کے لیے ہسپتال سے باہر بلایا گیا۔ رائس افضل حسین ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا۔ ناظرین، فیصل آباد میں آٹا چکی ایسوسی ایشن کا کونسل چوک میں دوسرے روز بھی احتجاج مظاہرہ۔ لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود سیکرٹری خوراک کی جانب سے کوٹا نہیں جاری کیا جا رہا ہے۔
اس میں مزید بات کر لیتے ہیں اور تفصیلات جانتے ہیں. ہمارے نمائندے رانا ہنا جمیل وہاں پر موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. جی ہنا, اپڈیٹ کیجیے گا کہ اس تمام تر معاملے میں جبکہ پہلے سے حکم جاری تھا لیکن فیصل آباد میں آٹا چکی ایسوسی ایشن پھر بھی احتجاج پر مجبور ہے. کیا مطالبہ ان کا ہے اور انتظامیہ کا کیا کہنا ہے کہ ان کے مطالبات کیوں منظور نہیں کیے جا رہے؟ جی اس وقت میں موجود ہوں ضلع کونسل چوک میں, جہاں پر نیچی کالونی کے جو رہائشی ہیں انہوں نے دوسرے روز بھی احتجاج کیا ہوا ہے. آئے ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا مطالبہ ہے اور یہ کیوں یہاں پر دوسرے روز بھی احتجاج کر رہے ہیں. جی بتائیے گا, آپ یہاں پر دوسرے روز بھی موجود ہے, آپ کا کیا مطالبہ ہے اور آپ کیوں یہاں پر آئے ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ਸਾਡਾ ਮਤਾਲਬਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਡਨ ਆਰਚਰ ਕਲੋਨੀ ਜਿਹੜੀ ਲਸਾਨੀ ਪੁਲੀ ਸਰਗੋਦਾ ਰੋਡ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨੇ. ਇਹਨੇ ਰਿਆਸਤ ਡੋਗਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਆ, ਇਹਨੇ 40 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ. 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਫੈਮਲੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੂਵ ਹੋਈਆਂ ਵਾ. ਪਾਣੀ ਕੋਨੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ, ਪਾਣੀ ਕੋਨੀ, ਨਮਾਜ਼ ਕੋਨੀ ਪੜੀ, ਜ਼ਾਨ ਕੋਨੀ ਹੋਈ. ਸਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ 100 ਰੁਪਇਆ ਯੂਨਿਟ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ. ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਆ. ਕਿਸੇ ਕਲੋਨੀ 'ਚ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀ 'ਚ 25 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ. ਇਹਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਯੂਨਿਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ. ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ. ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਇੱਥੇ ਆਵੇ, ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਤੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰੇ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਕੇ ਤੂੰ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੈਠਾ. ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤਰਸਦੇ ਪਏ ਨੇ. ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਫੈਮਲੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ. ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ, FDA ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, DCO ਦੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਰਗੋਦਾ ਰੋਡ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ. ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ पूरी कोशिश है कि ये साडा मुतालबा मन्ने. जी जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जो है बंद करे, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जो एहतजाज जारी, उनका मुतालबा ये है कि हमारा पानी जो है वो बहाल किया जाए. हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है. पहले 15 रुपये यूनिट था, फिर वो 40 रुपये हो गया, अब वो 100 रुपये यूनिट के हिसाब से मांग रहे हैं. जब इन्होंने देने से इनकार किया तो उन्होंने इनका पानी मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया. वो कह रहे हैं कि हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, बिजली बंद है, पानी बंद है, कैसे गुजारा करें. अगर हमारी जो बिजली बहाल नहीं की जाती तो हम अपनी फैमिली समेत यहाँ पर आएंगे और एहतजाज का दायरा कार बढ़ाते जाएंगे. जी हिना राना, बहुत शुक्रिया इस हवाले से आपके अपडेट्स के लिए. आपका बुलेटिन में शामिल करेंगे. पाक वतन से अहम खबर, जहां किसान इत्तेहाद ने हुकूमत से रिलीफ न मिलने पर एहतजाज किया. मुजाहिरीन ने नारेबाजी करते हुए मुतालबा किया कि वज़ीर-ए-आज़म किसानों से किए गए वादे के मुताबिक ज़राअत के लिए रिलीफ पैकेज दें. मज़ीद पाक वतन से मोहम्मद अनवारुल मुस्तफ़ा की ये रिपोर्ट देखिए. हुकूमती रिलीफ के वादे सिर्फ वादे ही रहे. रिलीफ पैकेज का ऐलान न होने पर पाकपतन में किसानों का एहतजाज. किसान इत्तेहाद पंजाब के सदर चौधरी रिजवान इकबाल का कहना था, गवर्नमेंट ने करोड़ों के इश्तिहार लगाए हैं अपनी मशहूरी के लिए कि हमने किसानों को 13 रुपए फिक्स कर दिया है, लेकिन किसानों को 13 रुपए का नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ. अगर गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी ना किया तो दिसंबर में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद इस्लामाबाद में धरना देगा पार्लियामेंट के सामने. वजीर आजम पाकिस्तान ने किसानों के साथ मजाक किया है. अगर इसी तरह उसने अमल दरामद ना करवाया तो इंशाल्लाह किसान जो है वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे. एहतजाज में किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं ने पाकपतन में दर्जा चहारम की असामियां बिकने पर भी कड़ी तनकीद की. हमारे लिए 3 लाख रुपया कर देते हैं, वैसे तो हम 5 लाख रुपया लेते हैं. दर्जा चहारम ये किसान के साथ ज्यादती है, ये गरीब के साथ ज्यादती है. हमारे अपने ही MNA, हमारे अपने ही MPA, हमारे अपनी इंतजामिया हम किसानों को लूट रहे हैं. किसानों का मुतालबा है कि हुकूमत किए गए वादे के मुताबिक रिलीफ पैकेज का ऐलान करे, वरना किसान दिसंबर में पार्लियामेंट के सामने एहतजाज करने पर मजबूर होंगे. शहर की खबरों से फिल वक्त इतना ही. मज़ीद खबरों और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए वॉइस न्यूज़.